नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मसला कुछ ऐसा है कि बात तो मईशत के ऊपर करेंगे, लेकिन इब्तिदा में थोड़ी सी बात मैं माहौलियाती आलूदगी के मुतल्लिक करूंगा। पाकिस्तान बिलखुसूस कराची के अंदर माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कि हमें माशरती नुकसान पहुँचेगा, माशी नुकसान पहुँचेगा, बल्कि अगर आप शोबा सेहत को देखें तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो चीज़ आपसे छुपाई जा रही है, मैं दोबारा से आपको वजाहत से बताऊंगा, वो है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बुनियादी तौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद व दीगर शहर पाकिस्तान के जहां पर अगर आप देखें तो सनतें लगाई गई हैं जो कि माहौलियात के हिसाब से मुनासिब नहीं हैं। इसके अलावा हम बहुत से ऐसे ज़राए से बिजली पैदा कर रहे हैं जो कि माहौलियात के लिए नुकसानदेह है। हम समझते हैं कि वो सस्ती है, लेकिन ना वो सस्ती है और ना हमारे माहौल के लिए अच्छी है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ कचरे को जलाना, दीगर और आप ऐसे कह सकते हैं कि ज़रई वेस्ट को जलाना और भी दीगर ऐसी अशिया को जलाना, उसकी वजह से जो धुआं पैदा होता है वो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। इसमें हवाई आलूदगी भी है, यानी हवा को जो मुतासिर करती है, और आबी या पानी से मुंसलिक आलूदगी भी है। दोनों तरह से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन हवा की जो आलूदा, आप समझ सकते हैं कि हवा आलूदा हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। ये जब इसके मुतालिक बात करता हूँ तो आपको ये बता दूँ, दरअसल ये जुज़ जो बहुत ही छोटे हवा में मुअल्लक हैं, ये आपके निज़ाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये निज़ाम में दाखिल इस तरह से होते हैं कि आपका जो अपना सिस्टम है बॉडी का, कि वो धुएं में मौजूद जुज़ जो होते हैं उनको रोक ले, जरासीम को भी रोक लेता है, नाक के अंदर मौजूद बाल भी हैं, रिशा भी है, ये तमाम चीज़ें आलूदगी को रोकती हैं। लेकिन ये जो बारीक बारीक जुज़ हैं, ये आपके खून के अंदर दाखिल हो जाते हैं, समझा? यानी आपका सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाता, ये आपके खून में दाखिल हो जाते हैं और ये आपके जिस्म में क्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। लेकिन चूंकि सनतों से नोटू पकड़ने होते हैं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों से नोटू पकड़ने होते हैं, और हमारे यहाँ माहौलियाती आलूदगी पर ज़रा भी तवज्जो नहीं है, आप ये समझ जाएं कि आप बच्चों का और अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो बीमारियां पैदा होंगी उनको रोकना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब बात करते हैं मईशत के ऊपर। इसकी जो इक्तिसादी और जो एक माशी कॉस्ट है उसके मुतालिक हम आगे आने वाले दिनों के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल के ऊपर थोड़ी बात हो जाती है, जब भी अब इक्तिसादियात माशियात के बारे में कोई भी बात करता है मैं मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके हालात इतने ख़राब हैं कि या इस पर रोया जा सकता है या हंसा जा सकता है। बुज़ुर्गों ने कहा है कि हंसना बेहतर है, तो हम इस पर हंस लेते हैं ताकि ऐसा तासुर जाए कि हम बदगुमान नहीं हुए। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे कह रहे हैं, बहुत सारे एंकर भी अपनी क्लिपें बना बना के इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं कि हम बदगुमान हो गए हैं। तो इशारा उनका किसकी तरफ है और इशारा किसने दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। फिर एक नज़र डाल ही ली जाए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर, फिर मैं मुस्कुरा दूंगा। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनका तारुफ करा चुका हूँ। सर, बात यह है कि मध्यम हो जाऊँ, जैसे कुछ लोग मध्यम भी हो रहे हैं, कुछ लोग उकता भी गए हैं। ऐन अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर पकड़े जाएंगे हम। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब बताइए, क्या कहते हैं आप पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक? जी बहुत शुक्रिया। आपने दो नुकात उठाए। एक तो आपने इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, मैं थोड़ा सा आपके गोश्त गुजार कर दूं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, तो क्या होने वाला है। मैं एक सिंपली
چند الفاظ میں یہ میں بتا دوں کہ جو گیون دا پریزنٹ سرکمسٹانسز آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہونے والا ہے، اور جو ابھی موجودہ مہنگائی ہے لوگ اس کو بھول جائیں گے. تو یہ طوفان نہیں ہے، ابھی اور بھی طوفان آئے گا. اچھا، یہ جب ہم پہلے کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار یہ مذاق کر رہے ہیں، کیا ان کے بیسز آف فورکاسٹنگ کیا ہیں؟ تو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں ہمارے بیسز آف فورکاسٹنگ کیا ہیں. موجودہ جو پاکستان کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے، یعنی کہ آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو گیپ ہے وہ ہمارا پچھلے چند مہینوں میں اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اب آگے بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے مزید ڈی ویلیویشن کا ڈیپریسیشن کا خطرہ ہے، آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہو جائے گی. ایک بات. سیکنڈلی، گورنمنٹ آف پاکستان تقریباً IMF کے ساتھ ایگریمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، اور اگر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگین یہ روپے کی ویلیو اور کم ہوگی، تقریباً 185 پہ آ جائے گا. آپ کے پروگرام میں ہی میں نے کہا تھا یہ اس وقت 155 پہ تھا، میں نے کہا تھا 175 پہ آئے گا. دیکھ لیں سال کے آخر میں 175 پہ آ گیا ہے. اب یہ 185 تک اس نے جانا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جب یہ روپیہ کی ویلیو ہوگا تو گھبرا رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر آئل کی جو پرائسز بڑھی ہیں اس کے ایفیکٹس آگے اگلے 2-3 مہینے میں آئیں گے، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، آپ کی پرائسز جو کاسٹ پش انفلیشن ہے وہ آپ کا انکریز ہوگا، اور دوبارہ سے ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہونے والا ہے. شب بولیں، اچھا بولیں. آپ کیا بول رہے ہیں یا آپ بول رہے ہیں؟ چلو یہ بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں کہ آغاز میں آپ نے اس چیز کا اندیا دے دیا تھا. مجھے تو خیر آپ کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، لیکن باقی لوگوں کو شاید یقین کرنے میں کچھ بات. وہ ہمارے دوست خرم شہزاد تھے، وہ تھوڑے سے پرپلیکس تھے کہ شاید ایسا نہ ہو. بال پراچا صاحب کو بھی اور خرم بھائی آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ 175 آ گیا، اس سال کا آخر چل رہا ہے. اور آپ کی بات درست ثابت ہو گئی. اگلی پیش گوئی بھی آپ نے کر دی، وہ بڑی خطرناک کی آپ نے، کیونکہ اس سے تو مزید مہنگائی کی ایک لہر آئے گی جس کا اندیا آپ نے ابھی سے دے دیا. تو ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، ٹیم تو بڑی اہل ہے، ٹیم وہی ہے جو مشرف صاحب کے دور میں تھی. سر السلام علیکم. مشرف صاحب آج کل ویلے بیٹھے ہوئے پروگرام ہی دیکھتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں ان کے پاس. تو بات یہ کہ سر یہ تو ٹیم وہی ہے، اچھی ٹیم ہے، آپ کہتے ہیں جناب ورلڈ کلاس ٹیم ہے، بزنس مین انٹرپرنر کے بھی اس کے اندر موجود ہیں، فارمر لیڈنگ بینکر بھی اس میں موجود ہیں، جناب انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسی کے بھی ایک نمائندے آپ طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ میں اب کیا کہوں، اتنے اہل لوگ آپ کے پاس موجود ہیں لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. کیا مسئلہ کیا ہے مجھے اس میں علی بھائی؟ جو کہ لوگ کہتے ہیں شب خون مارنا، یہ دن میں خون مارا گیا اور ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں چلا. جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی ورلڈ کپ جیت لیا پاکستان تحریک انصاف نے. اس سیاسی ورلڈ کپ وہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہیں، اچھی ہیں، لیکن اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے آئی برو ریز کرتی ہیں اور اس کو کوشچن کرنا چاہیے. اس کی ٹائمنگ بڑی یونیک ہے. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، پہلے اس کی ٹائمنگ سمجھ میں نہیں آئی. یعنی پورا سال تھا آپ کے پاس، کسی ٹائم بھی آپ کر لیتے. یہ انہی دنوں کا کیوں انتخاب کیا گیا جب کچھ معاملات بدلنے والے ہیں؟ یہ دیکھیں تھیولوجیکل یعنی کہ ریلیجس، پولیٹیکل اور کچھ دوسرے چیزوں کی تاریخ کو یا ڈیٹس کو آپ جوڑ لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا اس میں یہ ایک کوارڈینیشن بنتی ہے یا یہ کوئی ایک امکانات تھے جان بوجھ کے اس طرح سے کیا گیا یا یہ ویسی ایک رینڈم ڈیٹ تھی. لیکن میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ہے اسٹیٹ بینک اٹانومی کا بل، اور جس پہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات ہو چکی تھی. لیکن مجھے حیرت ہے کہ بہت سارے لوگ، کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کے سینٹرل بینک اٹانومی کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس حد تک سینٹرل بینک کو اٹانومس کر دینا کہ جو حکومت وقت ہے وہ گورنر کو بھی نہیں پوچھ سکتی، نہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا انسٹیٹیوشن ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ وہ اس کو بینک سے ڈائریکٹلی کسی بھی قسم کی جو رپورٹس ہیں، اکنامک رپورٹس ہیں، وہ ان سے لے سکتے ہیں. تو یہ کس طرح کی اٹانومی ہے؟ اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن بہت ساری ان نیسیسری چیزوں کی آپ نے ان کو اٹانومی دے دی ہے. دیکھیں، ہم جو عوام ہے وہ پوچھے گی حکومت وقت سے، وہ اپنے نمائندے سے پوچھے گی کہ بھائی آپ نے کیا پرفارمنس دی ہے، اور ان کو تمام لوگ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں ان کو، آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کے ڈیموکریسی کے پلرز ہیں ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی بہت ساری باتیں ہیں شجاعت صاحب، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لیکن میں بتا نہیں سکتا جب تک کہ تاریخیں نہ بدل جائیں. تاریخیں بدلتی ہیں تو تاریخ بدل جاتی ہے.
آپ نہیں سمجھ رہے, میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قوانین کیوں پاس ہو رہے ہیں. میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ سوال پوچھنے والوں نے بہت سارے سوال پوچھ لیے تھے, سوالوں سے گھبرا کے پھر ایک قوانین پاس کیے گئے. میں سب بتا دوں اشاروں میں تو بڑا طوفان برپا ہو جائے گا پاکستان میں. آپ سمجھ نہیں رہے سر. ڈھال یہ ہے کہ 50 باتیں دکھائی جاتی ہیں اور اصل میں صرف ایک ہی بات اندر کام کی ہوتی ہے. یہ باتیں بہت ساری کی گئی ہیں. آپ سمجھ جائیں سیم پیج پہ نہ کل کوئی تھا نہ سیم پیج پہ آج ہے. پاکستان کی افغان پالیسی بہت غلط رہی. ملک کے اندر موجود بہت سے ادارے اور لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی کا ماحول نہیں چاہتے ملک کے اندر, نہیں چاہتے ہیں کہ انتہا پسند رویے جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی ممالک میں بڑھیں. پہلے ہی ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے ہم انتہا پسندوں کے درمیان جکڑے گئے ہیں. ہندوستان, ایران اور اب افغانستان سب جگہ پر انتہا پسند رویے آ چکے ہیں. آپ کو کیسے سمجھاؤں میں؟ عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے. انتہا پسند رویوں میں معذرت کے ساتھ ہم لوگ بھی سپورٹ کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف کو. اب بھی خیر کچھ معاملات میں ہماری جو ہے وہ سافٹ کارنر ہوتا ہے, لیکن ملک کے اندر جو ٹالرنس, لیک آف ٹالرنس اور ابیوسو کلچر میں ایک حد تک, میں کمپلیٹ تو نہیں کہتا لیکن ایک حد تک خان صاحب کو بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ جب یوتھ کو آگے لگا کے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایسی کی تیسی, اور وہاں پہ آپ نعرے مار رہے ہوتے تھے کہ وہ فلانے اور یہ اور وہ اور بل جلا دو اور یوں کر دو, تو دیکھیں آپ کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ بھی آپ اسی طرح سے کرتے ہیں. تو پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں کتنا آپ کی سوسائٹی میں انٹالرنس بڑھی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ انٹالرنس نہ صرف گراس روٹ لیول پہ بلکہ اوپر تک آپ کے پولیٹیشنز ہتھا پائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. پولیٹیشین نے کسی کو تھپڑ مار دیا, صحافی کو, یہ اس طرح. تو یہ جو انٹالرنس کا کلچر ہے یہ بھی ہم نے خود ہی شاید پچھلے چند سالوں میں پروموٹ کیا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی ملک معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ٹالرنٹ رویے نہیں اپناتا. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی یہ اس پالیسی سازی کی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں جو کنٹریز ہیں, اسپیشلی انڈیا میں دیکھیں کتنے انٹالرنٹ جو رویے ہیں وہ پروموٹ ہو رہے ہیں. اور اسی لیے میں آپ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے اکنامک گروتھ کے فگرز بہت ڈیکریز ہونے والے ہیں, بہت حد تک یہ گرنے والے ہیں. جی, وی آر سٹنگ آن اے کیگ آف ڈائنامائٹ. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ارد گرد سارے انتہا پسند اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اس کے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے آگے جا کے, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ اگر اختلاف میں نہ بھی آئیں تو آپس میں بھی کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پروکسی جنگ پہلے بھی افغانستان میں جاری تھی, اب تو خیر کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک کم ہوئی ہوگی, لیکن اب ایک نئی چیز نے. خیر یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. لوگ علی کو کیا ہو گیا, بات یہ بھائی ذرا آج احتیاط سے چل رہا ہوں, ذرا دیکھ رہا ہوں تاریخیں بدل رہی ہیں, کئی تاریخوں کے بعد تاریخ نہ بدل جائے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میری خواہش تو ہے کہ آج میں تھوڑا پرجوش ہو جاؤں, لیکن دیکھیں وہ لفظ استعمال کیا تھا نا کہ مدھم میں جان بوجھ کے ہوں. ابھی معاملات اصل میں پتہ نہیں ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, سمجھ نہیں آ رہی نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن کچھ لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم تو ہوا کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ ہوائیں تیز ہونے والی ہیں یا پھر ان کا زور ٹوٹ جائے گا. دل یہ کہتا ہے کہ معاملات گڑبڑ ہو چکے ہیں, بس یہ چند دن کا آرام ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی مشکلات پیدا ہوں گی. اچھا, یہ معصومیت میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارلیمان میں آ گئے, دھواں دھار تقریر کر لی, لیکن پارلیمان کی جو ہے وہ ایک ریپوٹیشن جو ہے امپروو ہو گئی, کیونکہ زرداری صاحب بھی آ گئے, بلاول صاحب بھی آ گئے, شہباز شریف صاحب بھی آ گئے, نواز شریف صاحب تو خیر آ نہیں سکتے, عمران خان صاحب بھی آ گئے. ان تینوں کا تو چلو ٹھیک ہے, پھر بھی یہ لوگ آ گئے. عمران خان صاحب نہیں آتے تھے پارلیمان میں, اب وہ بھی آ گئے. تو معاملہ کچھ ایسا ہے کہ میسیجنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن میسیجنگ میں کلیئر کر دوں کہ شہباز شریف صاحب خود پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. تو میسیجنگ جو بھی ہوئی ہو, you have to understand and correlate. اور انہوں نے جتنی بات کی وہ سب اکانومی پہ ہی بات کی.
پتہ نہیں شجاعت مبارک صاحب نے اس تقریر کو غور سے سنا, انہوں نے سر بار بار بات معیشت کی انہوں نے, معیشت کو یہ ہو گیا, معیشت کو وہ ہو گیا, معیشت کو یہ ہو گیا, اس کے علاوہ زیادہ بات ہے نہیں کچھ کرنے کی. گورنمنٹ کی اکنامک مس مینجمنٹ جو ہے وہی ہائی لائٹ ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں علی بھائی, یہ آپ کے پروگرام میں بھی میں بار بار ایک ونسٹن چرچل کا ایک فکرہ ہے میں جو دہراتا ہوں کہ افواج بھی پیٹ کے بل چلتی ہیں. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پیٹ میں کچھ ہوگا تو پھر آپ کی فوجیں بھی آگے موو کریں گی. تو اکانومی کسی بھی ملک کا بنیادی ستون ہوتا ہے, اور میرے خیال میں آپ جتنی بھی جو ریلیجس وارز کو دیکھ لیں یا آپ جو سوشل وارز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, تو ان کا جو پرائمری فوکس ہوتا ہے, ایک بڑا فوکس ہے, وہ آپ کی اکانومی ہوتی ہے. اب پاکستان کے جو موجودہ اکنامک سچویشنز کو دیکھیں اور پھر گورنمنٹ کا اس پہ سٹینس دیکھیں. ایک طرف تو اکنامک میزریز ہیں, ایک طرف تو آپ کی غربت جو ہے وہ 46% سے بھی زیادہ آپ ہو گئی ہے. ہیلتھ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ ہیلتھ کارڈ جب لوگ لے کے پہنچتے ہیں ہاسپٹلز میں تو ان کو کوئی فیسلٹیز دینے والا نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں تعلیم کی, اور جو 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ بچے وہاں سے آؤٹ آف سکول ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کی, اور روٹی آپ کی چینی کی قیمت آپ نے دیکھ لی, دالوں کی قیمت آپ نے دیکھ لی, مرغی کی قیمت آپ نے دیکھ لی, آپ نے ادویات جو میڈیسنز ہیں ان کی پرائسز آپ نے دیکھ لی. ایک طرف تو یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں اور عوام پریکٹیکلی پس رہی ہے, اور بڑے بڑے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بیچارے رونے پہ مجبور ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں علی بھائی کہ ہماری اکنامک پالیسیز بالکل بہترین ہیں, روپے کی ڈی ویلیو ہونے سے بیرون ملک پاکستانی کو فائدہ ہوا ہے, پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. تو پھر عوام میں مجھے یہ بتائیں کہ پھر میں سکون سے تھا, آپ نے مجھے چھیڑ دیا, میں سکون سے تھا. اس کی ذمہ دار یہ قوم, اس کی انٹیلیجنشیا اور اس کے انٹلیکچوئلز, جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا, مسلیڈ کیا. قصور عمران خان کا نہیں, قصور نواز شریف کا بھی نہیں, قصور شہباز شریف کا بھی نہیں. خیر زرداری صاحب تو نیکسٹ لیول ہیں, ان سے بات نہیں کر سکتے, ان کو چیزوں کا پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا یہ کہہ کر کے ملک وسائل سے مالا مال ہے. آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کہ جب میں سٹیسٹکلی, سائنٹیفکلی, ایمپیریکلی پروف کر دیتا ہوں کہ ہماری پر کیپیٹا ریسورسز بہت کم ہیں, ہمارے پاس ہائیڈرو کاربنز بہت کم ہیں, ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بہت کم ہیں, ہمارے پاس واٹر ریسورسز ونریبل ہیں, ہمارے ایشوز بہت ہی زیادہ ڈسٹنکٹ اور عجیب و غریب نوعیت کے ہیں, تو ہمارے لوگ ضد کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وسائل ہمارے پاس ہیں, مینج سے ہی نہیں کر رہے. سر ہم مینج کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ چاہیں گوگل ارتھ کھول لیں, آپ آئیں گوگل نہیں, آپ گوگل ارتھ کھول لیں, آپ پاکستان کی وہ زمین دیکھ لیں جو ایگریکلچر کے قابل ہے. پاکستان کا مجموعی رقبہ 7,94,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے. اس لینڈ ماس کے اندر ریسورسز اتنی ہی نکل پائیں گی, مزید آسمان میں چھاپی نہیں جا سکتی. لوہا جو ہے وہ بارش کے ساتھ نہیں برسے گا, پیٹرول کسی دن مری کی برف کے ساتھ نہیں آئے گا, چنوٹ کا سونا ہم کو نہیں ملا, کیکڑے کی گیس ہم نہیں نکال سکے. آپ سمجھ جائیں سر, نہیں ہے. اچھا آپ سائنٹیفکلی پروف کر, میں زبانی کلامی نہیں, آپ سائنٹیفکلی مجھے آپ نے بات کی نا, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم جو وسائل کو بروئے کار نہیں لا پائے. ہے ہی نہیں, آپ کے پاس وسائل ہیں. دیکھیں اب پھر وہ پاس اگر آپ کے ملک میں لوہا ہوگا تو وہ خود سے تو نہیں نکلے گا نا, آپ کو نکالنا پڑے گا. پیٹرولیم اور لوبریکینٹس خود سے تو نہیں نکلیں گے, آپ کو نکالنے پڑیں گے. آپ کے جو قابل کاشت جو لینڈ ہے خود بنانی پڑے گی. آپ کے جو باقی لیبر فورس ہے, جو اتنا یہ سیلاب ہے ہیومن کیپٹل کا, اس کو ٹرین کر کے آپ اس کو کیپٹلائز کرنا پڑے گا. اسی کے بارے میں بات کریں, تو وسائل تو آپ کے پاس ہیں, لیکن ان وسائل کو کار کون لے کے آئے گا؟ سر سوال ہے وسائل کو استعمال کرنے. صاحب دیکھیں, آپ نے مجھے میرے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں. اب میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, ان پروون کے معنی یہ میرے, اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کیا ہوا کہ میں بچپن سے ہی شرارتی ہوں, تو کیا ہوا کہ میری ایک رشتہ دار تھی, اس کا رشتہ ہو گیا, تو میں ان کے گھر گیا ملنے کے لیے. تو مجھے کہنے لگی کہ لڑکا بڑا سلیم اینڈ اسمارٹ ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, لیکن لڑکوں کے متعلق تو یہ پوچھا جاتا ہے کرتا کیا ہے. کہنے لگی انجینئر بنے گا. اب انجینئر بنے گا جو ہی میں نے سنا تو میرے اندر سے وہ شرارتی بچہ باہر نکل آیا. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے گا ابھی کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا ابھی میٹرک میں دوسری سپلی آئی ہے. تو سر بات یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ ہر دفعہ انجینئر بنے گا نہیں,
آپ پوٹینشل پہ فوراً چلے جاتے ہیں, پوٹینشل آپ کے پاس نہیں ہے. ریکو ڈک کا سونا جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکا. آپ نے بولا 200, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کل چاند کے اوپر 200 ارب ڈالر کا سونا مل جائے, اسپیس شٹل بنا کے لے جائیں گے. سر یہ سب ڈرامہ ہے, کیوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ چنوٹ کا سونا نکلا ہے, اگر آپ کے چنوٹ دیکھیں سر, یہ آپ کی نہیں ہوتی, اس میں ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی انوالو ہوتی ہیں. چیزیں دیکھیں, تیل نہیں آپ کے پاس ہے, نہیں آپ مان جائیں, آپ کے پاس چیزیں ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے 50 ارب کا ہوگا. اب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر یہ کہیں گے ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریسورس انڈوومنٹ پاکستان کی, میں صرف پاکستان کی نہیں, آپ تنزانیہ ایک بہت تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, آپ کی وہاں کی ریسورس انڈوومنٹ دیکھ لیں, ان کے ہاں بہترین معدنیات ہے لیکن وہ نکال نہیں پا رہے. تو وسائل کا ہونا بڑی بات نہیں ہے, وسائل کو بروئے کار کیسے لاتے ہیں؟ سنگاپور کے پاس, آپ بھی سنگاپور گئے ہیں, میں بھی سنگاپور گیا ہوں, تو آپ نے دیکھا ان کے پاس اپنا پانی بھی نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے انسانی وسائل کو استعمال کر کے دنیا کا بہترین ملک بن گئے. انسانی وسائل پہ بات کریں نا, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وسائل کا ہونا بڑی بات نہیں ہے, وسائل کو بروئے کار کیسے آپ لاتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں وسائل ہیں, لیکن شجاعت مبارک صاحب آپ جیسے نہیں لا پا رہے. نہیں سر, شجاعت مبارک صاحب آپ جیسے ذہین پڑھے لکھے لوگ اس ملک کا سرمایہ ہیں. آپ لوگ اگر سٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جائیں گے تو پھر عمران خان مسلیڈ ہو جائے گا. دیکھیں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں سر, میں 99% لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے وسائل نہیں, آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, میں چہرہ پڑھ سکتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نہیں سر, وسائل ہے ہمارے ملک میں سر, وسائل obvious سی بات ہے. سر آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, چہرہ بتا رہا ہے, آپ کمپیئر کریں پاکستان کو. سر دیکھیں پتے آپ نے کھیلے, پتے آپ نے کھیلے, جب کمزور پتے ہاتھ میں ہو نا, دوسرا آدمی پوچھے آپ کا مضبوط پتے, آپ ہمیشہ کہتے ہیں میرے پاس تو بڑے مضبوط ہیں. سر دیکھیں, میں آپ کا چہرہ پڑھ سکتا ہوں, آپ عوام کو بدگمان نہیں کرنا چاہ رہے. بات یہ دیکھیں, بات یہ پاکستان ہائیڈرو کاربن ان پروون ملا, جتنے آپ چاہیں ملا لیں, پاکستان کا بہت ہی پور ریکارڈ ہے. تھر میں ملنے والا کوئلہ کچرا ہے. علی بھائی یہ سر یہ فیکٹس ہیں, سر لگنائٹ کوڑا ہے. آپ چاہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں, شاید چاہے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں آپ. تو آپ اب کہیں گے جو گندم ہم اگاتے ہیں وہ بھی بیکار ہے, جو ہماری کاٹن ہے وہ بھی بیکار ہے. سر ویسے ایک بات آپ کو بولوں, برا نہ مانیے گا, پاکستان کو اپنی ایلڈ اور کراپ کوالٹی دیکھیں, کراچی نہیں, یہ تو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, امپرومنٹ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. لینڈ فرٹائل ہے نا, نہیں آپ کراپ کوالٹی تو آپ نے کرنی ہے نا. اب لینڈ خود تو اس کو کراپ کوالٹی جب تک آپ اس کو لینڈ کو بنائیں گے نہیں, آپ کیسے ہوگی؟ آپ کے انڈین پنجاب اور پاکستان کے پنجاب کو دیکھ لیں, وہاں کی ایلڈ ڈبل ہے. ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اس لینڈ کو پراپرلی اس کے اوپر کام کیا. ہمارا لینڈ فرٹائل ہے, ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. انگریزی کی کہاوت ہے, لڑتے رہتے ہیں کہ یہ میری زمین, گراس از, نہیں اب میں آپ کو ثابت کروں نا, گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ. یہ انگریزی کی کہاوت ہے. آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں, آپ ابھی تمام ناظرین آپ ابھی اپنا موبائل فون کھولیں. یہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں گوگل والوں کا کہ انہوں نے گوگل میپس اور گوگل ارتھ بنایا. آپ چیک کر لیں کہ گراس از گرینر آن دی انڈین سائڈ. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے واٹر ریسورسز کا بیٹر یوز کیا ہے, اور گرینری جو ہے وہ نقشے پہ چھپائی نہیں جا سکتی. تو بیٹر یوز کیا نا, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہم نے ان کا یوز صحیح نہیں کیا. نہیں, ریور ہے, واٹر ہے ہمارے پاس, لیکن ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم نے ایکچولی تھوڑا سا آپ دیکھیں, ہم نے شجاعت صاحب تھوڑا سا جھوٹ بولا کی ریسورس سفیشنسی کی بات کرنی ہوگی. پہلا پاکستان ریسورس ہمارے پاس ہے, ریسورس یوٹیلائزیشن کی بات کریں, منفرد اکانومائزیشن آف ریسورسز کی بات کریں, تو پھر آپ کی جو اکنامک جو معاشی ترقی ہے وہ آگے. منفرد ملک ہے جس نے جغرافیے میں بھی جھوٹ بولا ہے. میرا اپنا ملک ہے اور میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں, لیکن میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ پاک اسٹڈیز کی کتاب کے اندر جغرافیے کے سیکشن کو آپ اسٹڈی کریں. لکھا ہوا ہے all our river headworks یا most of our river headworks, ریورز جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں انڈیا سے اور انڈین کشمیر سے. یہ جھوٹ ہے. آپ چاہیں تو مطالعہ کر لیں, دریا سندھ پھوٹتا ہے چین سے. صرف یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, چناب کا دریا آپ پتا ہوگا بڑا مشہور, یہ چندرا بھاگا دریا ہے, یہ بھی کشمیر سے نہیں پھوٹتا. میں سر آپ بولیں گے تو میں سارے دریا آپ کے سامنے کھول دوں گا. سر تاریخی طور پر بولے گئے جھوٹ آج اس قوم کو مسلیڈ کر رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہم کشمیر فتح کر لیں گے تو پاکستان کے پانی کے مسائل حل ہو جائیں گے, پھر نہیں حل ہوں گے سر, پھر حل نہیں ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ سچے انسان ہیں. جیسے مجھے ایک بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا تو ٹی وی پہ جائے گا, تیرے منہ سے سچ نکلے گا. تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں موضوع پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں گھبراتا ہوں کہیں میں بولوں نہیں نکل جائے منہ سے. اسی طرح لگتا ہے کسی بزرگ نے آپ کو کہا تھا کہ تمہارا چہرہ جو ہے نا خود بتائے گا. نہیں میں تو بالکل آپ کا چہرہ جو ہے مجھے بتا رہا ہے, آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ ہیومن کیپٹل اصل سرمایہ ہے. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ پہ بات کریں.
میں اور آپ بیٹھیں گے آگے آنے والے دنوں کے اندر, ہم ہیومن کیپٹل پہ ہی بات کریں گے. بس آپ کے پسندیدہ ملک کریں گے ہیومن کیپٹل پہ, کہ پاکستان ہیومن کیپٹل کے ذریعے دنیا میں اپنا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے. آپ کا بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, آپ پروگرام کے اوپر آج تشریف لائے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر مائی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.